बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड में हम मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सिंध बल्कि कराची की सूरत हाल के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे कि सिंध भर समेत कराची के मामला जो है वो किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एमक्यूएम का बल्दियाती कानून के खिलाफ होने वाला पुरअमन एहतजाज बाद में लाठी चार्ज की सूरत अख्तियार कर गया, जिस पे एमक्यूएम शदीद सीख पा। इसका कहना यह है कि इस एहतजाज के और इस लाठी चार्ज के नतीजे में पुलिस की कस्टडी के अंदर उनके एक कारकुन, उनके एक रहनुमा जो है उनकी हलाकत हो गई है, और वो पुलिस ब्रुटैलिटी और टॉर्चर है जिसकी बायस या जिसके बाद ये सारा अमल हुआ है, जिसके हवाले से पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ये कहना है कि इनकी मौत जो है वो तबई मौत हुई है और उनकी कस्टडी के अंदर नहीं हुई, जबकि वो उस वक्त अपने घर या उसके जो नियरिंग एरियाज है उसके अंदर मौजूद थे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने सारे वाक़े का नोटिस ले लिया है। हुकूमत वफाक के अंदर जो मौजूद है उसकी जानिब से भी तुंद तेज जुमलों का जो है वो बयानात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस सारे मामले को किस तरह डील कर रही है, उसका इस हवाले से क्या कहना है, इसको आज मौजूद बहस लेके आएंगे। एमक्यूएम का क्या कहना है, वफाक की इत्तेहादी बड़ी इत्तेहादी जमात है एमक्यूएम, उसको लेके वफाक किस हद तक कंसर्न है, इसको भी आज डिस्कस करेंगे। बल्दियाती निज़ाम, बल्दियाती कानून का मामला किस जानिब बढ़ रहा है, ओवरऑल सिंध के मामला जो पॉलिटिकल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, गवर्नेंस के हैं, करप्शन के हैं, वो किस समत में आगे बढ़ रहे हैं, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो लगारी साहब। लगारी साहब, ये फरमाइएगा, ये जितनी भी सूरत हाल डेवलप हुई है यकीनी तौर पे आपकी नज़र से गुजरी होगी, क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल के ऊपर? ये तो काफी अनरेस्ट है जिसकी जानिब चीजें बढ़ गई हैं, शायद नहीं बढ़नी चाहिए। जी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो गुज़श्ता रोज़ पेश आया, और इसकी तहकीकात का तो एक कह दिया गया है कि तहकीकात हो रही है, लेकिन तहकीकात के बारे में भी चीज़ें अभी वाज़ेह नहीं होंगी। मैं समझता हूँ कि एक गैर जानबदार कमीशन हो, और अगर हो सकता है तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी कमीशन गैर जानबदार हो सकता है। मुझे इसमें शकूक हैं, और मैं शुबहात हैं कि कमीशन भी ऐसे ही बनाए जाते हैं जो शकूक व शुबहात से बहुत ज़्यादा घिरे हुए होते हैं। बहरहाल, अगर कमीशन बने तो एक एक चीज़ की जो है इंक्वायरी की जाए कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। एमक्यूएम कह रही है कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे मुर्तज़ा वहाब साथ, एडमिनिस्ट्रेटर कराची के साथ, तो अगर वो हो रहे थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उसमें ये प्रॉब्लम कैसे पैदा हुई, किस तरह से ये वाक़या अचानक जो है वो तब्दील हो गया एक एक जंग में, एक लड़ाई में, एक ख़तरनाक किस्म की पुलिस की तरफ से एक बड़ी पुरतशद्दुद कार्रवाई, और जवाबन एमक्यूएम के कारकुनों की तरफ से वैसे ही एक लाठी चार्ज या वो पथराव वगैरह किया गया। तो ये सारा कुछ जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इनिशिएट कैसे हुआ, इब्तदा कैसे हुई। तो ये बात एमक्यूएम को ज़रूर सोचनी चाहिए थी कि कराची में आज पीसीएल का जो है वो मैचेस शुरू हो रहे हैं, उन्हें वेन्यू कोई और रखना चाहिए था, जगह कोई और रखनी चाहिए थी एहतजाज के लिए। चीफ मिनिस्टर हाउस आने का प्रोग्राम नहीं था, शेड्यूल नहीं था, और लेकिन वो आए, उनका शेड्यूल था प्रेस क्लब में आने का, फिर वो चीफ मिनिस्टर हाउस आए, और चीफ मिनिस्टर हाउस आने के बाद सूरत हाल ये पैदा हुई है। इस सिलसिले में जो वाक़यात हुए वो बहुत अफसोसनाक है, तशद्दुद अफसोसनाक है, दर्दनाक है। ख़वातीन भी इसका निशाना बनी है, वो भी अफसोसनाक है, और जो सियासी कारकुन उसका निशाना बने वो भी अफसोसनाक है, और पुलिस के लोग जो निशाना बने वो भी अफसोसनाक है। लेकिन असल बात यह है कि इनिशिएट कैसे हुआ है, ये किसने इसको तशद्दुद को रास्ता किसने दिया, और पुलिस ने ये कार्रवाई क्यों की, और पुलिस को आर्डर किसने दिए, पुलिस के आर्डर देने के पीछे अवामिल क्या थे। ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर आनी चाहिए। और उसी वक्त बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई हुई है तो चीफ मिनिस्टर दोबारा आता हूं और यहीं से गुफ्तगू जारी रखते हैं। साजिद अहमद साहब एमक्यूएम के रहनुमा, सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो साजिद साहब। साजिद साहब, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं जो पाई जा रही हैं। आपके रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें कुछ और जो है वो सामने आता है मौकफ, अगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की देखें तो मौकफ और सामने आता है, वफाक के कंसर्न अपने हैं। आप बीइंग पार्ट ऑफ एमक्यूएम जरा हमारे व्यूअर्स को तफसील में सारा वाकया समझाएंगे कि ये था क्या, और एमक्यूएम का इसके ऊपर जो है वो क्या स्टांस है, क्या नैरेटिव है, क्या कहना है? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, देखें, एक तो नंबर वन ये कि ये तो दुनिया को पता है कि मुजाहरा एमक्यूएम पाकिस्तान ने क्यों रखा था,
اور دھرنا کیوں دیا تھا. اس کی بنیادی وجہ سب جانتے ہیں کہ 2013 کے ترمیم کے اندر بلدیاتی بل کے اندر جو ترمیم کی گئی، جو ایمنڈ کیا ہے اس میں، اور اس میں ایمنڈ کر کے جو چیزیں اس وقت جو ایکٹ بنایا گیا ہے اس کو پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں سوائے پیپلز پارٹی کے سندھ کے اندر اپوز کر رہی ہیں، اس کی مخ کر رہی ہیں. اس حوالے سے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مظاہرہ بھی کیا ہے. گزشتہ 3-4 دن پہلے بھی جی ڈی اے کی ساتھ مل کر ایم کیو ایم نے پریس کلب پر، پھر گورنر ہاؤس پر ایک مظاہرہ کیا، اور پھر ایک ہفتے کا ان کو الٹیمیٹم بھی دیا تھا کہ آپ اس کالے قانون کو واپس لیں. اچھا دیکھیں، جو بلدیاتی ایکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لے کر آئی ہے، اس میں انہوں نے ایک تو تمام اختیارات جو ان کی خواہش تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنے پاس رکھے. اچھا، دنیا کے اندر ہوتا یہ کہ میئر پاورفل ہوتا ہے، امپاور ہوتا ہے، پاور لیس نہیں ہوتا. اچھا، انہوں نے پوری بلدیاتی گورنمنٹ کو، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو پاور لیس اس کے اندر شو کیا ہے اپنے اس بل کے اندر. ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 26 ٹاؤن بنائیں گے ادھر. انہوں نے ٹیکس کلیکشن کے جتنی بھی کھانے پینے، مطلب جس سے ریونیو جنریٹ ہوتا تھا، وہ تمام جنریشن انہوں نے اپنے پاس، سندھ گورنمنٹ اپنے پاس رکھی، اور باقی کچھ 2-4-5 چیزیں دے کر سٹی گورنمنٹ کو اور آگے کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ان کے پاس ہوں گے. اچھا دیکھیں، ایم کیو ایم ایک تحریک ہے. ہمارا بنیادی مقصد الیکشن لڑنا نہیں ہے، بلکہ الیکشن لڑ کر لوگوں کے کام کرنا ہے، ان کے مسائل کو ریزالو ٹھیک ہے. کرنا ہے. کراچی، حیدرآباد میں خاص، سندھ میں، بلکہ پاکستان میں لوگ باشعور ہیں جو کہ ووٹ دیتے ہیں. اچھا، اسی حوالے سے ایم کیو ایم نے ایک کل ریلی نکالی، پھر سی ایم ہاؤس گئے، اور سی ایم ہاؤس جا کر بیٹھ گئے تھے. اس مظاہرے کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اس میں بزرگ بھی تھے، اس میں نوجوان، ایک لوگوں کی بڑی تعداد تھی. اور پھر شہر سے بہت بڑی تعداد میں، کراچی شہر سے بڑی تعداد میں لوگ پہنچ رہے تھے جو کہ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے رک گئے تھے. اچھا، اسی دوران پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب کے تھرو ایم کیو ایم کو انگیج بھی کیا، اور ایم کیو ایم نے یقیناً ایم کیو ایم کے لوگ ان سے بات بھی کر رہے تھے. لیکن اسی دوران مغرب کے وقت وہیں مغرب کی نماز ہونی تھی، اور پولیس نے وہ شیلنگ کر دی. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس اتنی با اختیار کب سے ہو گئی کہ ابھی گزشتہ دنوں ٹنڈو علیار کے اندر خلیل الرحمان اور بھولو بھائی، ان کو شہید کیا گیا. ہونا ہی چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے ان کو شہید کیا ان کو گرفتار کریں، بلکہ جو فیملیز بھولو بھائی کی ہیں، جو لوگ گواہان تھے، ان کے گھر پہ چھاپے مارے گئے. اور اس ویڈیو موجود ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا آزاد ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. باقاعدہ خواتین پر پولیس تشدد کرنی ہے، تو پولیس اسٹیٹ کی ملازم ہے کہ پیپلز پارٹی کی نوکر ہے؟ یہ نمبر 1. اچھا، دوسرا یہ کہ کل بھی پولیس، جس طرح بھی لغاری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ پولیس پر تشدد کس نے کیا، پولیس پر تشدد بالکل نہیں ہوا، بلکہ پولیس نے ایک موجودہ ایم پی اے جو کہ ہزاروں ووٹ لے کر آیا تھا، اس کو بری طرح تشدد کر اور گاڑی میں پھینکا ہے اس کو. پھر اس کے بعد پولیس کو اتنا اختیار دیا کس نے؟ اس نے خواتین پہ لاٹھی چارج کی، آنسو کی شیلنگ کی اس نے. ایم کیو ایم کے اس میں ایک کارکن، بزرگ کارکن شہید بھی ہو گئے جو کہ ہمارے جوائنٹ یونین انچارج تھے. وہ شہید، ان کی نماز جنازہ آج تھی، اس میں ہزاروں لوگوں نے آج شرکت کی ہے کی. اس کے بعد خواتین کو گرفتار کیا گیا. صداقت بھائی جو کہ ایم پی ہے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا. اچھا، پھر اس جی. کے بعد کیا کہتے ہیں، بس یہیں پر بس نہیں ہوئی، بلکہ دیکھیں ایم کیو ایم، یا تو ایم کیو ایم غلط ہے، یا پاکستان دیکھیں، یا پھر تمام وہ جماعتیں جو اس پر، اس کالے قانون پر احتجاج کریں، وہ سب غلط ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتی ہے، تو یہ جمہوری جماعت کا دعویٰ کرنے والی جماعتوں کے ایکشنز بتاتے ہیں کہ وہ جمہوریت ہے پہ یقین رکھتے ہیں، یا ڈکٹیشن پہ یقین رکھتی ہے، ڈکٹیٹر ہیں وہ. اور کل پروو ہو گیا کہ انہوں نے واقعی میں یہ ڈکٹیٹرشپ ان کے اندر بھر گئی ہے. گزشتہ 13 سالوں سے انہوں نے کراچی میں تقریباً، سندھ کے اندر 2.25 لاکھ جابیں دی ہیں، شہر کے اندر. اس شہر کا مقامی کوئی فرد نہیں تھا. سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں، شہر میں رہنے والے، بلوچ، پنجابی، پٹھان، سارے بھائی ہیں جو اس صوبے کے اندر رہ رہے ہیں. اور ہماری ان سے کسی سے لڑائی نہیں ہے. نمبر 1، اگر ہماری لڑائی اچھا، ہے اس تو میں اس میری سنیں، اب دیکھیں، غاضب حکومت اس سے میں کسی لڑائی کی ہے بھی بات سن لیں. جو کہ مجھے یہ بتائیے گا ساجد صاحب، اب پولیس یہ کہتی ہے یا ایڈمنسٹریٹو ادارے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو منع کیا کہ آپ نے ریڈ زون کی جانب نہیں جانا، وہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، وہ منع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ جا رہے تھے. تو جب یہ وائلیشن کریں گے اور پیس اینڈ آرڈر کی اور ایڈمنسٹریٹو رولز کی، تو پھر ظاہر ہے پولیس کو حرکت میں آنا ہوگا. اگر پولیس حرکت میں نہیں آئے گی، آج یہ کریں کل کو کوئی اور کرے گا، تو ان کا تو کہنا یا ان کا موقف یہ ہے. جو بھی ایڈمنسٹریٹو پاور، یا کہ جو بھی ادارے یا سندھ گورنمنٹ کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ریڈ زون میں الاؤ نہیں، تو یہ کوئی مسجد ہے
کوئی معتبر جگہ ہے بہت زیادہ جہاں لوگ جا نہیں سکتے. لوگ امریکن پریزیڈنٹ کے باہر, ان کے آفس کے باہر, گھر کے باہر لوگ دنیا میں مظاہرہ کرتے ہیں. دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی 23 مارچ کو جو اپوزیشن جماعتیں جا رہی ہیں, ریڈ زون میں جائیں گے نا, وہ بھی تو جائیں گے وہاں ریڈ زون کے اندر, وہاں بیٹھیں گی, دھرنا دیں گے, سب وہاں ہلہ گلا ہوگا. تو وہ الاؤ ہوگا ان کو, وہ قانونی طور پر ان کے لیے جائز ہے, ہمارے لیے جائز ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں, ابھی پی ایس پی نے بھی کہا کہ ہم 30 تاریخ کو سی ایم ہاؤس جائیں گے, تو پی ایس پی سے بلا کے بات کر لی. جماعت اسلامی جی گزشتہ جی 26-27 اس دن کو سے بلا کے بات کریں گے, پھر سندھ بات اسمبلی ایک کے چیز گیٹ پر بیٹھی. آتا ہوں, میں آتا ہوں آپ کی طرف اس پوائنٹ پہ, آپ میرے ساتھ رہیں. ساجد صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کریں سید نوید قمر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ویلکم ٹو دا شو نوید قمر صاحب. سر یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ اس وقت ساجد احمد صاحب ایم کیو ایم سے موجود ہیں, نذیر لغاری صاحب جرنلسٹ اینالسٹ ہیں, وہ موجود ہیں. ہم ڈیبیٹ یہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا, پہلی تو ہمارا کنکلوژن یہ ہے کہ کنڈیمیبل ہے, اور دوسرا ہمارا ابھی تک کا جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ امریکہ میں امریکی صدر کے گھر کے یا اس کے دفتر کے باہر بھی مظاہرہ ہوتا ہے, پروٹیسٹ ہوتا ہے. تو کیا یہاں پہ سی ایم کے جو ہے آفس کے باہر پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا؟ کیا ریڈ زون جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ایریا ڈکلیئر کیا جانا جو ہے وہ کیا ایک رائٹ پریسیڈنٹ ہے, اور اس کے اوپر پولیس کا اس طرح استعمال کیا جانا فورس کا, اور اس میں کارکن کو مار دینا, یہ اگریشن ہے, یہ اوپریشن ہے؟ ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس قمر صاحب؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایپلس ٹو ایپلس کمپیریزن نہیں ہو رہا, لیکن فنڈامنٹلی 2-3 چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہے. فرسٹ آف آل, رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے وہ ہر ایک کا ہوتا ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, پی ایس پی ہو, پیپلز پارٹی ہو, یا کوئی اور ہو. ہم کوئی مارشل لاء میں نہیں رہتے. ہم ایک جتنی بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہے اس میں رہتے ہیں. تو کسی صورت میں بھی ریسٹرکشنز جتنی بھی کم ہوں وہ بہتر ہوتی ہیں. اب سرٹن ایریاز جو ہیں ہمارا ملک اور اس لحاظ سے تھوڑا زیادہ سینسیٹیو اس لیے کہ ٹیررزم کے واقعات اس ملک میں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ٹرم ریڈ زون جو ہے وہ بھی ایسی سچویشنز کے لیے ہی رکھی گئی ہے. لیکن میرا خیال کہ یہاں کا کیس صرف ریڈ زون کا نہیں ہے, یہاں ایک مس کمیونیکیشن کا بھی ایشو ہے کہ اگر ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جو مظاہرہ ہے وہ پریس کلب کی طرف جا رہا ہے اور وہ سڈنلی سی ایم ہاؤس کی طرف ٹرن کرتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ تھے آن گراؤنڈ وہ شاید پینک کر گئے. اس وجہ سے اگر یہ پراپرلی پلانڈ آؤٹ ہوتا یا کمیونیکیٹڈ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ شاید اس طرح سے پیش نہیں آتا. ڈیفینیٹلی افسوس کی بات ہے کہ ڈیمونسٹریشنز پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے یا ٹیئر گیسنگ ہوتی ہے. وہ تو ایک اور کنٹروورسی ہے کہ کیا نقصان ہوا یا نہیں ہوا, لیکن بہر صورت جو بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے سیکنڈلی خیال مقبول بھائی نے میرا خیال ابھی کہا کہ اگر پی ایس پی سے بات ہو سکتی تو ایم کیو ایم سے کیوں نہیں ہو سکتی. بالکل میرا خیال ہے کہ یہ درست سٹانس ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس سے بات ہو سکتی ہے. دیر از نو ریزن کہ ہم جماعت اسلامی سے بات کر سکتے ہیں اور پی ایس پی سے کر سکتے ہیں تو ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو سر یہ دیکھیں, یہ تو کرنے سے ہی مشروط ہے نا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں چانس, یہی تو وہ ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں, یہی وفاق والے کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم نے بھی نوٹس لیا ہے. کیا ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کے اوپوننٹس ہیں, ایک یہ ریزن, دوسرا یہ کہ وفاق میں بھی جو آپ کے اوپوننٹس ہیں ان کے یہ اتحادی ہیں, تو ملٹیپل ریزنز اکٹھے ہو گئے. آپ نے کہا کہ یار ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بات چیت کرنے سے مناسب ہے کہ ہم یوز آف فورس کر لیتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ تاثر تو اسی قسم کا ہی جا رہا ہے. وفاق سے یہی ہے کہ وہ نہیں بات کرنا چاہتے نا, وہ تو کہتا ہے کہ میں ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا, میں ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا. تو خدا نہ خواستہ یہاں تو وہ سچویشن نہیں ہے نا. وہاں بھی جو ہے ان کو اگر سیاستدان ہے, اگر کوئی آسمان سے آئے ہیں تو پھر تو کوئی اس کی بات نہیں کرے گا, لیکن اگر سیاستدان ہے تو سیاست تو ہوتی ہے نا, آرٹ آف دا پاسبل. تو اس میں ہر چیز ہوتی ہے, اور پارلیمنٹری سسٹم کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر یا ایون پروونشل اسمبلیز کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیبیٹ کریں, اور کسی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا ویو پوائنٹ آپ میں پرویل کرتا ہے.
लेकिन जितनी हद तक भी हो सके अकोमोडेशन वो जरूर होती है। तो बजाय इसके कि इसको हम सड़कों पे रिजॉल्व करने की कोशिश करें, डेफिनेटली इसको हाउस में रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। सारा प्रोटेस्ट हमने किया इसलिए, या ये सारा इसलिए मामला चल रहा था क्योंकि बल्दियाती जो बिल है उसमें तरमीम करके 2013 वाला जो मामला है उसमें सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने तमाम तर चीजें अपने जो है वो कंट्रोल में रखने के हवाले से इकदाम किए हैं। पावर्स को निचले लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक जो है वो तकसीम नहीं करे, डिवाइड नहीं करे। एमक्यूएम का ये कहना है, हमारे साथ उनके रहनुमा भी मौजूद है, कि हमने हमेशा पहले भी लोगों के लिए काम किया, अब भी हम करना चाहते हैं, लेकिन ये पावर जो है वो अपने ही कॉरिडोर्स में रखना चाहते हैं। तो हमें इससे कंसर्न्स हैं जिनको कभी एड्रेस नहीं किया गया। अगर हम उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं तो ना ही हमारा कंसर्न सुना जाता है और ना हमारा प्रोटेस्ट पर अमन रहने दिया जाता है और हमें इस किस्म के रिएक्शन का सामना होता है। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू ऑन लोकल गवर्नमेंट जो तरमीम की गई 2013 वाली से? इसमें है सिंध गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो है इस वक्त पावर से दिए जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट को, वो पहले से इन द सेंस के जो एग्जिस्टिंग लॉ था उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, उतने पावर्स नहीं है जो जनरल मुशर्रफ के टाइम पे थे, लेकिन जनरल मुशर्रफ के टाइम पे तो पूरा फेडरल सिस्टम को अंडरमाइन किया गया था ना, कि प्रोविंसेस को जो है उसके पावर को मिनिमाइज करके और सिटी गवर्नमेंट्स को दिया जाए। तो हमें कहीं कोई कॉमन ग्राउंड ऐसा जरूर देखना चाहिए जहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अंडरमाइन ना हो, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट्स हो वो एम्पावर्ड हों। यहाँ उनका कहना ये था कि भाई जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, KWSB है, या इस तरह से प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, ये सारी की सारी चीजें अब लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले हो रही हैं कराची में फॉर एग्जांपल। तो डेफिनेटली एक स्टेप फॉरवर्ड तो है। अब जाहिर है दोनों अक्रॉस द टेबल बैठेंगे तो कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड जरूर निकल आता है ना। मेरा ख्याल है कि उस तरफ करना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल सर आपसे, वो हमले से हटके है। 27 तारीख अब आ रही है और 27 फरवरी के ऊपर तमाम लोगों की नजरें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। आप लोग भी एहतजाज में जा रहे हैं, जिस एहतजाज के अंदर आज ये जमात थी और उसके खिलाफ इस किस्म का क्रैकडाउन हुआ। पहले तो हमें ये बताइए कि जो ये आपका एहतजाज है ये किस तरह फ्रूटफुल साबित होगा अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि अगर इसी किस्म का या इससे मिलते जुलते रिएक्शन का आपको भी सामना हो जाता है सड़कों पे, तो MQM और पीपल्स पार्टी दोनों ही एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे, या आप तब कोई और मौकफ अपनाएंगे? जो है MQM के साथ हुआ वो आप कहेंगे नहीं हमारा ये मौकफ नहीं, हमारा कुछ डिफरेंट हो सकता है, यूज ऑफ फोर्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का राइट है? नहीं, पहली चीज तो ये कि प्रिंसिपल एक ही होता है, दो अलग अलग प्रिंसिपल्स नहीं हो सकते कि हमारे लिए एक प्रिंसिपल है उनके लिए अलग। राइट ऑफ प्रोटेस्ट जैसे मैंने कहा हर एक का हक है और बिल्कुल कर सकते हैं। कैसा फ्रूटफुल होगा वो किसी से भी, आप जब कोई प्रोटेस्ट पे निकल गए तो आप प्री कंडीशन ये तो नहीं लगा दे, पहले बताएं कि किस तरह से आप कामयाब होंगे फिर ही आप प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं होता। आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप एक पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, आप व्यू पॉइंट जो है वो रेस करते हैं, उसके बाद कितने हद तक कामयाबी होती है या नहीं होती वो उस वक्त के हालात पे डिपेंड करता है ना। ये कोई नई बात तो नहीं है पाकिस्तान में कि प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट सक्सेसफुल भी हुए, प्रोटेस्ट किसी एक्सपेक्टेशन के साथ भी हुए हैं और प्रोटेस्ट जो होके ख़त्म भी हो गए। तो एक लॉन्ग टर्म जो है अवेयरनेस चीज़ों की वो भी होती है और इमीडिएट गेन्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप ने आज मार्च किया और सुबह को गवर्नमेंट गिर गई और दूसरी गवर्नमेंट आ गई, लेकिन गवर्नमेंट अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट की जो अनपॉपुलरिटी है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और उसकी रीजंस जो भी हों, लेकिन उनकी अपनी कारकर्दगी जो है वो ज्यादा बड़ा रीजन है और लोगों की जिस वक्त जो हालत ज़ार है वो बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नज़ीर लगारी साहब, सर सारी गुफ्तगू आपने सुनी, जो कहना था नवीद कमर साहब का भी और इससे कबल साजिद साहब का भी जो कहना था, साजिद भाई का ये कहना है
کہ پرامن ان کو احتجاج نہیں کرنے دیا گیا، اس کے اوپر اپریشن کا استعمال کیا گیا. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیر از سم تھنگ مسنگ سم ویئر. دونوں پارٹیاں، دونوں دھڑے آپس میں بیٹھ کے بات چیت ہی نہیں کر پا رہے. وہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ہو یا وہ پاکستان تحریک انصاف وفاق کے اندر ہو، ہمارے ہاں بردباری کا جو رول ہے وہ پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ آپ کو لگتا نہیں سر خاصا کم ہوتا جا رہا ہے؟ اور اوور آل جو ہے ہمارے جو پولیٹیکل ارینا ہے اس کے اندر ایک اگریشن اور انریسٹ اور ایک بے چینی ہے جو پھیل رہی ہے. How would you respond to this, لغاری صاحب؟ جب آپ نے نوید قمر صاحب سے بات کی تھی تو اس میں ایک بات آپ نے کہی تھی کہ یہ کہا گیا ہے پولیس کی طرف سے کہ ریڈ زون میں آنے پر یہ ری ایکشن ہوا ہے پولیس کا. جس نے یہ پریس ریلیز جاری کی، جس نے مجھے کو یہ بات بتائی ہے، جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ریڈ زون پر آنے پر یہ کاروائی ہوئی ہے، اس سے جو بھی اتھارٹی ہو، وہ آئی جی ہو، وہ ڈی آئی جی ہو، وہ ایڈیشنل آئی جی ہو، وہ کسی بھی سطح کو، اس کو فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ یا بھی اتھارٹی ہو وہ فوراً ان کو سسپینڈ کرے کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ تشدد کے لیے جواب بتا رہے ہیں کہ جناب چونکہ ریڈ زون میں آ گئے تھے اس لیے ہم نے یہ کیا ہے. میرے خیال میں یہ انتہائی خطرناک بات ہے. آپ کے جو بھی پریونٹیو میجرز ہو سکتے تھے وہ آپ نے کرنے تھے، کیے نہیں کہ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے انیشیٹ کیا ہے کہ جناب چونکہ یہ ہو گیا تھا اس لیے ہم نے یہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اعتراف جرم ہے، اور جس کی طرف سے بھی ہوا ہے اس کو فوری طور پر گرفت میں لینا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وائلیشن ہوا ہے، یہ جو کچھ وہاں پر ایک بڑا سخت استعمال ہوا ہے طاقت کا، تو یہ اس کا جواز بھی بتایا گیا کہ یہ اس کا جواز تھا، اور اس کا کوئی وہ نہیں بنتا ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے. آپ نے کوئی اگر ایک پارسا کوئی بنا دی ہے، کوئی مقدس جگہ بنا دی ہے، تو آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے. اور پولیٹیکل اگر کوئی ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے، اگر کوئی پولیٹیکل موب جمع ہوتا ہے، اور اگر وہ پرامن ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ نے کاروائی نہیں کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے. نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئے مذاکرات کریں، تو ہم تو اس لیے وہاں پہ گئے، ہم بلکہ پروٹیسٹ کرنے نہیں گئے تھے ریڈ زون میں. ایم کیو ایم کا کہنا ہے اس کے اوپر، یہ مذاکرات کے لیے گئے، سگنلز کا وہاں پہ ایشو تھا، سگنلز بند ہوئے تو پولیس نے مذاکرات ہی اگر یہ اس سطح پر مذاکرات ہو رہے تھے تو انٹینشنلی جس اتھارٹی نے بھی آرڈر کیا ہے لاٹھی چارج کا، ٹیئر گیس کا، جس اتھارٹی نے بھی کیا ہے، وہ کوئی بھی ہو، جس نے یہ آرڈر کیا ہے، اس کی انویسٹیگیٹ کر کے اس کو فوراً جو ہے الگ کرنا چاہیے اس پورے انتظام کے ساتھ. اگر وہ پولیس کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، کسی بھی طرف سے، تو ان کو الگ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی ذمہ داری ان کی ہے، اور ان پر انہوں نے یہ سنگین قسم کی کاروائی کی ہے جو کسی صورت میں بھی کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے. میں اس کو ٹھیک نہیں، میں درست نہیں سمجھتا ہوں. جواز ہاں، اگر کوئی راستہ کھلتا ہے مذاکرات کا، کوئی بات چیت کا راستہ کھلتا ہے، اور بات چیت اگر ہو بھی رہی تھی اور اگر وہ مرتضیٰ وہاب صاحب کے ساتھ بھی ہو رہی تھی، تو ایک اچھا آغاز تھا. اس کو سبوتاژ کیا گیا، اور جس نے بھی یہ کاروائی کی اس نے سبوتاژ کیا. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس یا ایم کیو ایم کے پاس اس شہر میں اس کا ایک بڑا سٹیک رہا ہے. اگر وہ اس کو اپنا جاری رکھنا ہے تو انہیں سیاسی عمل کی طرف آنا ہوگا. صرف سیاسی عمل ہی ان کے وجود کے بقا کی ضمانت ہو سکتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی حکومت کو اختیار ہو گیا، پولیس کو اختیار ہو گیا، کسی بھی ادارے کو اختیار ہو گیا کہ ان کو پکڑے اور گردن سے دبوچ لے، یہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. لیکن سیاست جو ہے وہ آپ کا ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کرنے سے ہوتی ہے. آپ کا احتجاج ہوتا ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے. آپ کو مذاکرات پر بیٹھنا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کا ایک مناسب اقدام ہوتا ہے. اب دونوں فریقین کو اس طرف جانا چاہیے. دونوں فریقین کیا، وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے، اس کا پروٹیسٹ جاری ہے، پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ جاری ہے، اور پی ایس پی کا پروٹیسٹ جاری ہے. یہ پارٹیاں اگرچہ مختلف خیال ہیں، ایک دوسرے کے خیال سے متفق نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن لڑیں گی. کل جب الیکشن ہوں گے تو ایک طرف پیپلز پارٹی ہوگی، باقی طرف یہ 4-5 فریق اور بھی ہوں گے، اور اپنے اپنے طور پر سب کی یہ خواہش ہوگی کہ شہر پر ان کا اقتدار قائم ہو، یا شہر پر میئر ان کا ہے، یا باقی ٹاؤن جو ہیں ان کے اندر بھی ان کے سربراہ آئیں. لیکن اس کے لیے راستہ کھلے گا اس وقت جب راستے آپ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں گے. مذاکرات ہونا چاہیے، وسیع تر مذاکرات ہونا چاہیے، اور اس میں جو بھی ماہرین ہوں وہ بیٹھیں.
اور فیکٹر وہ یقین اس ریجن کے جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھنا چاہیے. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. کراچی کے اندر آج پی ایس ایل کا آغاز ہونا اور دوسری اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ تجارتی مراکز کا بند ہونا, کچھ جگہوں پہ دکانیں بند کرائے جانا جس میں جیکب لائن اور بنس روڈ جیسے ایریاز شامل ہیں. یہ دو ایلیگیشن اس وقت لگ رہے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر کہ یہ پی ایس ایل کو سیبوتاج کرنا چاہتے تھے اور یہ دکانیں بھی انہوں نے بند کرائی ہیں. اس کے اوپر ہم ساجد صاحب سے موقف لیں گے, لیکن ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے فوراً واپس آتے ہیں اور آ کے ساجد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا ایکچوئل ریزن بیہائنڈ دس آل. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر لغاری صاحب, جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. ہمارے ساتھ ساجد احمد صاحب موجود ہیں, ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں. ساجد صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے اوپر اس سارے سینیریو کے اندر اس وقت دو الزامات ہیں جو لگ رہے ہیں یا چل رہے ہیں, جس کا آن ریکارڈ تو شاید اس طرح تذکرہ نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ یا دائیں بائیں سے یہ ایک فضا قائم کی جا رہی ہے یا اس میں حقیقت ہے, تو آپ ہی بتائیں گے. ایک تو یہ کہ پی ایس ایل کا آج کے دن جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے. پی ایس ایل پاکستان کو ناٹ سندھ لیول یا ناٹ ایٹ نیشنل لیول بلکہ انٹرنیشنل لیول میں بڑی اچھی ریکگنیشن دیتا ہے. تو اس دن کا انتخاب کیا جانا اٹ سیلف جو ہے اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ جو ہے انڈرمائن کرنا تھا. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا یہ کہ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ آپ لوگوں نے جاری کر دیا, تو اس سارے اسنا کے اندر جو ہے کچھ جگہوں پہ مارکیٹیں, دکانیں جو ہے وہ زبردستی نامعلوم افراد کی جانب سے بند کرائی جا رہی ہیں. ایم کیو ایم کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے کہ ماضی میں بھی اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں ایم کیو ایم کے زمرے یا ان کے گلے پڑتی نہیں ہے کہ وہ یہ کراتے رہے ہیں. اس مرتبہ بھی ایسا ہونا شروع ہو گیا. ان دونوں چیزوں کے اوپر کیا رسپونڈ کریں گے آپ سر؟ اچھا دیکھیے, میں اس میں بہت ساری گفتگو ہوئی ہیں. ابھی قمر نوید صاحب نے گفتگو کی, لغاری صاحب نے گفتگو کی. اچھا, اس میں نوید بھائی اچھے پارلیمنٹیرین ہیں, میں 10 سال ان کے ساتھ رہا ہوں قومی اسمبلی کے اندر, اچھے شریف آدمی ہیں. انہوں نے ایک بات کہی کہ پروونس کے جو پاور ہیں ان کو منیمائز نہیں کر سکتے. اچھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 28ویں ترمیم قومی اسمبلی کے اندر آئی تھی, اس میں اس وقت زرداری صاحب صدر پاکستان تھے اور گیلانی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. اچھا, اس 28ویں ترمیم کو ایم کیو ایم نے سپورٹ کیا تھا. اچھا, اس وقت ان کا کہنا یہ تھا کہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ہمیں بھی اندازہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو چھوٹے صوبے ہیں وہ زیادتیوں کا شکار ہیں. اس میں بلوچستان ہے, اس میں کے پی کے, اس میں سندھ ہے, اور ان کے ساتھ زیادتی ناانصافی ہوتی تھی کہ ڈیولپمنٹ کے فنڈ یا دیگر جو فیسلٹیز ان کے پاس ہونی چاہیے وہ نہیں دیتے تھے. اس حوالے سے ہم نے اس قومی ایشوز پر ہم نے صوبائی اس کا اس وقت کی وفاقی گورنمنٹ کا ساتھ دیا, اور این ایف سی جو 28ویں ترمیم پاس ہوئی, این ایف سی آیا. این ایف سی کی مد میں اس وقت 12-13 ہزار ارب روپے سندھ گورنمنٹ کو مل چکے ہیں. اچھا, این ایف سی کے اندر 2-3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں. نمبر 1 یہ کہ سب سے زیادہ جب جو ریونیو جنریٹ ہوگا اگر پورے پاکستان کے اندر کسی صوبے سے, تو سب سے زیادہ فنڈنگ بھی اس کو دی جائے گی. پھر دوسرا یہ کہ جو سب سے زیادہ سٹی ریونیو جنریٹ کر کے دے گا, اور اس کی اگر آبادی بھی زیادہ ہوگی تو سب سے پہلے فنڈنگ کا یوز اس شہر, اس سٹی کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر اس میں دوسرا یہ تھا کہ جہاں پر سب سے زیادہ کم آبادی ہوگی وہاں پر فنڈ استعمال کیا جائے گا. تو سب سے زیادہ آبادی شہر کی, سب سے زیادہ ریونیو جنریشن کراچی کی ہے. اس کے بعد سب سے کم آبادی ہے تھر کی. ٹھیک ہے نا. نہ تو شہر کراچی میں فنڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیولپمنٹ کی مد میں فنڈنگ کی ہے, اور نہ روزگار کی مد میں فنڈنگ کی ہے. پھر نہ ہی تھر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, تھر میں بھی برا حال ہے. وہ جو آر او پلانٹ لگائے تھے وہ سارے خراب ہیں, وہاں پر نہ ہاسپٹل ہیں نہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہے. پورے سندھ کا یہی حال ہے. اچھا, پھر اس میں ابھی کہ ساجد صاحب موجودہ جو ابھی صورتحال ہے تھوڑا سا اگر ہم اس پہ کامنٹ کر سکیں. میں نے آپ کا پوائنٹ سمجھ لیا, یہ آ گیا, دیٹ از کلیئر. جو ابھی دو ایلیگیشن جو میرا سوال تھا, میں چاہتا ہوں اگر آپ اس پہ میں ریسپونڈ کر سکیں ہمارے ویورز کو, کیونکہ لوگ اس پہ جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں ایم کیو ایم کا. بالکل میں وہاں جا رہا ہوں. پھر دوسرا یہ تھا کہ دیکھیں, جب این ایف سی ایوارڈ منظور ہوا تو پروونس کے پاس جتنا پیسہ آیا اس کو سٹیز میں دینا تھا, پھر ڈسٹرکٹ میں جانا تھا وہ پیسہ, پھر ٹاؤنز میں جانا تھا, پھر یو سی لیول تک جانا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے گزشتہ 13 سال کے دوران کوئی فنڈنگ اس شہر کے اندر نہیں کی, جبکہ 250 ارب روپے سالانہ
کراچی کما کر سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے, اور سندھ گورنمنٹ نہ شہر پہ لگا رہا ہے اور نہ وفاق اس پر سے 1 روپیہ دیتا ہے, تو پیسہ جا کر رہا ہے. پہلا کوشچن یہ ہے. پھر دوسرا کوشچن یہ کہ جب ٹیبل پر اب پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس کالے قانون پر مظاہرہ کر رہی ہیں, احتجاج کر رہی ہیں, اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اپنے اس ترمیم شدہ بل پر نظر ثانی کرتے, نہ کہ لوگوں پر ڈنڈے لاٹھی چلاتے. پھر جب ٹیبل پر بات نہیں ہوتی, اسمبلی کے اندر بات نہیں سنی جا رہی, تو پھر روڈوں پر لوگ فیصلہ کرتے ہیں. روڈوں پہ تو اللہ روڈوں کا پر لوگ جانے سر, فیصلہ وہ کر افسر رہے ہیں کہ جو روڈ ہے پر جو لوگ نکلے, اس پہ انہوں نے ساری بحث دکان جاری ہے, بنوائی. لیکن اس کے بعد جو ریئیکشن ہو رہا ہے اس پہ بھی تھوڑا سا سر فرمائیے نا, لوگ جاننا چاہتے ہیں MQM کا موقع. دیکھیں, نمبر 1 یہ کہ فطری ریئیکشن ہے. وہاں آپ نے ایک کارکن کو MQM کو شہید کیا. اس شہر کے جو لوگ اس شہر میں ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں, آپ ان پہ گولیاں آپ ان پہ شیل مار رہے ہیں, آپ خواتین کو ڈنڈے مار رہے ہیں, آپ منتخب MP کو ڈنڈے مار رہے ہیں, اس کو دھکا دے کر گاڑی میں ڈال رہے ہیں, اس کو گرفتار کر رہے ہیں. تو اس شہر کے لوگوں کا یہ حق بھی نہیں کہ روڈ پر آ کر فیصلہ کریں. پھر کیا کریں جب اسمبلی میں بات نہیں سنی جا رہی ان کی, احتجاج کر رہے ہیں تو بات نہیں سنی جا رہی ان کی, پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو بات نہیں سنی جا رہی, تو پھر فیصلے تو روڈ پر ہوتے ہیں. پھر لوگ نہیں دیکھتے PSL BSL, یہ چیزوں نہیں دیکھتے. ان کے لوگوں کے ذہنوں میں ان کے اپنے ذاتی مسائل ہیں. پورا شہر اس وقت کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے. پورا شہر کہ ایٹ دس سٹیج یہ ساری چیز کرنا جو ہے وہ انڈرمائن کرنا صرف سندھ گورنمنٹ کو نہیں تھا, وہ ایک نیشنل لیول کے اوپر ڈینٹ ڈالنے کے مترادف تھا سارا معاملہ. MQM کو ابھی ویٹ کرنا چاہیے تھا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟ ٹائمنگ آلویز میٹر. بالکل ایسا نہیں ہے میرے خیال میں, نہیں بالکل ایسا کچھ نہیں تھا. یہ سب کچھ ہمیں یہ نہیں پتا تھا, ہم تو مظاہرہ کرنے گئے تھے, وہاں یقیناً بیٹھتے, بات چیت ہوتی, کسی نتیجے پہنچتے. تو یہ تو ایکٹ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے کیا ہے. وہاں پر CM نے آرڈر دیے IG کو, ان کے غلام ہے سارے کے سارے, سب نوکر بنائے ہوئے, اپنے گھر کے ملازم سب رکھے ہوئے انہوں نے. یہ سب یہ اسٹیٹ کی نوکری نہیں کر رہی, یہ پولیس اسٹیشن کی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نوکری کر رہی ہے. یہ غلام بنے ہوئے, یہ ان کا ٹیررسٹ ونگ ہے جو کہ ان کے کہنے, انہوں نے کل انتشار پھیلایا. تو PSL کو متاثر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ان کو اتنا عقل, اتنی شعور ان کو اگر ہوتا تو یہ کام یہ نہیں کرتے کل جو انہوں نے کیا ہے. اگر ان کو ہوش اور عقل کے سے کام لیتے, ٹیکنک سے کام لیتے, طریقے سے کام لیتے, تو ٹھیک ہے, ہم CM ہاؤس کے آگے بیٹھ جاتے, PSL بھی ہو رہا تھا, روڈیں بھی چل رہی تھی, کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. کوئی روڈ بلاک اس وقت تک نہیں کی تھی MQM نے. اور آپ نے MQM کارکن کو شہید کر دیا وہاں پر, آپ نے عورتوں کو ڈنڈے مارے, آپ نے منتخب MP, یہ بھی تو کوئی چیز ہے, یہ بھی تو انسان ہے نا. یہ سارے ہو رہے ہیں لوگ جو ہے وہ کیوں نقصان اٹھائیں آپ کی جو ہے وہ آپس کی سیاست یا آپس کے مسئلوں کا. عام تو ویسے ہی پسی ہوئی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میرے خیال میں سندھ کے اندر, سندھ کے لوگوں کا جتنا نقصان پاکستان پیپلز پارٹی, ابھی گزشتہ 2 دن پہلے کورنگی کے ایڈمنسٹریٹر اریسٹ ہوئے ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لگائے تھے. کتنا پیسہ نکلا ہے, سونا, زیور. تو آپ پیسے دے کر یہاں کمشنر, ڈپٹی کمشنر یا ایڈمنسٹریٹر لگاتے ہیں, وہ اس شہر کا پیسہ کھا رہے ہیں, وہ اس شہر کا پیسہ کھا کر لوٹ کر یہاں سے جا رہے ہیں, اور بعد میں پکڑے جاتے ہیں, پھر بار چھوڑ بھی جاتے ہیں وہ. تو یہ شہر کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ تو اس شہر کے لوگ ان حرکتوں سے پریشان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. گزشتہ اپنا تو بتائیں نا سر, یہ جو لوگوں کا کاروبار بند ہو رہے ہیں, دکانیں بند ہو رہی ہے, روزی روٹی ان کی اس سے چلتی ہے, آپ وہ بند کر کے کون سا فائدہ کر رہے ہیں عوام کا, یہ بتائیں پہلے, اگر تو آپ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے بہت زیادہ پریشان آ چکے ہیں. جی ٹھیک ہے. نذیر لغاری صاحب, میں آپ کی میری طرف آواز آنا آ رہی چاہوں ہے؟ گا, وقت کی کچھ کمی کا سامنا چاہتا ہوں کہ میں کوئکلی کچھ ہلو, نذیر لغاری صاحب کے کامنٹس بھی شامل کر لوں. لغاری صاحب, آپ مجھے اگر سن پا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے ساری گفتگو سنی, پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ ہماری کوئی ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ نہیں تھی, وہ ساری صورتحال جس طرح انفولڈ ہوئی وہ ہم سے ہو گیا, اور ہم کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے, جو کوئی بھی اس کا ذمہ دار ہوگا, جو ایک روایتی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے انہوں نے دے دی. MQM والے آپ کے سامنے صاحب بیٹھے ہیں, ساجد صاحب, ان سے میں پوچھ رہا ہوں, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس حد تک تنگ آ چکے ہیں ان کی پالیسیز سے اور ان کے اوپریشن سے کہ ان کو کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا ہی تھا. انہوں نے کہا نہیں, لیکن انہوں نے اس چیز کو ڈینائی بھی نہیں کیا کہ لوگوں کے اگر کام یا کاروبار بند ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ نہیں ہے. تو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں سر یہ جو کافی جو ہے وہ بوائلنگ صورتحال ہوتی جا رہی ہے پولیٹیکل اس وقت کراچی کے اندر, چیزیں واپسی کی طرف تو نہیں جا رہی جو دیکھیں, کراچی شہر نے
35 سال کے اندر بہت دکھ اٹھائے ہیں، بہت صدمات سہے ہیں. ہم نے ایک دن میں ایک 100 سے زیادہ لاشیں دیکھی ہیں شہر کے اندر. ہم نے ایک دن میں 300 سے زائد گاڑیوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اندھا دھند فائرنگ دیکھی، ہم نے دھماکے دیکھے ہیں، ہم نے خودکش حملے دیکھے ہیں، ہم نے سنگین قسم کی قتل عام کی وارداتیں دیکھی ہیں. یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے شہر کے اندر اور بہت تکلیف دہ انداز میں ہوتا رہا ہے. اور اب ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے سیاسی لوگوں نے. کاروبار جو کرتے ہیں ان کا کاروبار یہ ہوتا ہے کہ ان کا کاروبار چلتے رہنا چاہیے. دکاندار چاہتے ہیں ان کا بزنس چلتا رہنا چاہیے. اور سیاسی احتجاج جو ہے وہ ایسے مقام پر ہوتا ہے جہاں پر سیاسی احتجاج کیا جا سکے. مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے کہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے کیوں احتجاج کیا گیا، ضرور کیا جانا چاہیے تھا. لیکن حکومت نے جو ریئیکٹ کیا ہے، اگر وہ حکومت کا سیاسی ریئیکشن تھا تو سیاسی طور پر اس کو پے کرنا چاہیے، اگر انتظامی ریئیکشن تھا تو انتظامی طور پر پے کرنا چاہیے. اور یہ پے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. اور جس نے بھی یہ آرڈر کیے کہ جی یہ لاٹھی چارج شروع کیا جائے یا ٹیئر گیس پھینکی جائے یا لوگوں کے اوپر جو ہے اس طرح سے تشدد کیا جائے، تو اس کے خلاف تو فوری کارروائی ہونی چاہیے. اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ آپ اسپیس لیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو ماضی کو بھی دیکھنا چاہیے، ایم کیو ایم کو حال کو بھی دیکھنا چاہیے، ایم کیو ایم کو اس شہر کا مستقبل بھی، اس شہر کا نہیں، اس صوبے کا مستقبل بھی دیکھنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم ایک ہی سانس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کراچی جو ہے وہ سندھ ہے، سندھ کراچی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے. اور کراچی میں اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر پاپولیشن آپ کو ووٹ نہیں دے رہی ہے. یہاں پر لوگوں کے کام ہونے چاہیے. یہاں پر کراچی جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کھنڈر بن چکا ہے، ہاں کھنڈر بن چکا ہے. اس شہر کو بحال کرنا ہے، اور بحال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ تشدد سے نہیں آئے گا. وہ چاہے حکومت کی طرف سے ہو، چاہے سیاسی پارٹی کی طرف سے ہو. آپ کو راستہ ڈھونڈنا ہے، راستہ ڈھونڈ کر ٹیبل پر بیٹھنا ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے ان مسائل سے، دنیا مسائل سے نمٹنے کے لیے ڈائلاگ پر بیٹھتے رہیے، ڈائلاگ کرتے رہیے. اور یہ وہ زمانہ نہیں ہے، ہم 80s میں نہیں رہ رہے ہیں، ہم 90s میں نہیں رہ رہے ہیں، ہم 2000 کے آغاز میں نہیں رہ رہے ہیں. ہم زمانہ بہت آگے جا چکا ہے، پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، وقت آگے بڑھ چکا ہے. ایم کیو ایم کو ایک بڑی اہم ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے. اور انہیں اپنے، اگر کوئی کارکنوں میں کوئی تشدد کا عنصر ہے، میں اس کو نہ الزام لگا رہا ہوں نہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر ہے تو اسے ختم کرنا چاہیے اور لوگوں کو کاروبار کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا رول پلے کرنا چاہیے. دونوں کو ایک ٹیبل بیٹھ کے مسئلوں کو سارٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا سولوشن سڑکوں پہ ہونا چاہیے اس طرح ہلاکتوں اور زخمیوں اور گرفتاریوں کی صورت میں. کہنا تھا ہمارے پروگرام کے آج کے پارٹنرز کا. میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے نذیر لقاری صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ. بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ساجد احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے ایم کیو ایم سے. بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس نوٹ سے کہ معاملات جلد سارٹ آؤٹ ہوں گے اور پاکستان سپر لیگ جس کا آغاز ہو چکا ہے وہ کامیابی سے یوں ہی جاری رہے گی. اس تمام تر ٹینسڈ صورتحال کو ٹیپر ڈاؤن کرنے میں یقینی طور پہ ایک پاکستان کا پازیٹیو امیج ہے وہ دنیا کے سامنے لے کے آئے. اب تک لیتے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.